अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पेशे खिदमत है कहानी राज। अभी मैंने थाने में कदम रखा ही था कि मेरे इंचार्ज ने कहा, आओ भाई सुनील सिंह, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। मैं चौंक गया और पूछा, खैरियत है सर? इंचार्ज रहमत खान ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा, अरे आज के दौर में खैरियत कहाँ, बस फटाफट जाए वारदात पर पहुँच जाओ। हमारी नाक के नीचे कत्ल हो गया है। अभी वो कैमरे वाले बू सूंघते पहुँच जाएंगे और फिर टीवी पर पट्टी चल जाएगी कि फला थाने वाले सोए पड़े हैं, कत्ल हो गया है और वो पहुँचे ही नहीं। जान अजाब में डाल दी है इन चैनल वालों ने। मुझे थोड़ा महसूस तो हुआ कि सुबह की शुरुआत कत्ल के हादसे से हो गई है, लेकिन बहरहाल ये मेरा फ़र्ज़ था। मैंने अपनी मेज़ से कुछ एक ज़रूरी चीज़ें उठाईं और एक सिपाही के साथ चाय वारदात की तरफ चल पड़ा। बात इंचार्ज की भी ठीक ही थी। अगर कोई रिपोर्टर वहाँ पहुँच जाता तो यकीनन अखबार और टीवी वाले हमारी नाक में दम कर देते। हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए। दूर से ही लोगों का चमकटा देखकर पता चल रहा था कि इस जगह कोई हादसा हो गया है। मेरे साथ आने वाले सिपाही ने मुझे बताया कि फ़ोन करने वाले ने इत्तला दी थी कि एक बंदे की लाश पड़ी हुई है। उसका गला उधड़ा हुआ है और पेट भी फटा हुआ है, जैसे किसी दरिंदे ने हलाक किया हो। मैंने कहा, ये तो मौका देखकर पता चलेगा कि असल बात क्या है, और बाकी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हो जाएगा। जैसे ही हम करीब पहुँचे, एक आदमी तेज़ी से भीड़ में से निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। हम दोनों उसे देखने लगे। करीब आकर उसने कहा, सर जी, मैंने थाने में फ़ोन किया था। हमीद मेरा पड़ोसी है, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। सुबह मुझे शू पॉलिश की ज़रूरत थी। मैं वो लेने जब उसके घर आया तो पता चला कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने वहीं से थाने फ़ोन कर दिया। वो 30-32 साल का एक सेहतमंद शख्स था। वो बहुत बातूनी मालूम हो रहा था। वो हमें लाश के पास ले गया। छोटे से 2 कमरों पर मुश्तमिल घर के एक कमरे के बीच में लाश पड़ी थी। लाश पर कपड़े बराए नाम थे। उसके फटे हुए पेट में से बाहर निकली हुई अतड़ियाँ फर्श पर पड़ी थीं। लाश की हालत वाकई बहुत ख़राब थी, मगर ये अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं था कि इस वीरान गुंजान आबाद इलाके में मीलों दूर से किसी खूनख्वार जानवर ने आकर इस बंदे को हलाक किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने लाश को छोड़ा और कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। कमरे की कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिली हुई नहीं लग रही थी, तो गोया ये कोई चोरी डकैती का केस भी नहीं था। दूसरी चीज़ जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि लाश के आसपास कहीं भी खून मौजूद नहीं था, वरना जैसी हालत थी लाश की, उसे तो खून में लथपथ होना चाहिए था। बहरहाल कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए मैं वहाँ काफ़ी देर तक मौजूद रहा। लाश उठवाकर अस्पताल भेज दी और ख़ुद फारिग होकर उसके घर की तलाशी लेने का फ़ैसला करके मैं वापस थाने आ गया। सिपाहियों से कहकर मैंने मकान को सील करवा दिया। लोगों के दिए हुए बयानात के मुताबिक कत्ल का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। मकतूल तन्हा इस मकान में रहता था। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, मगर घरेलू झगड़ों की वजह से बीवी रूठ कर मायके चली गई थी और वो कुछ ही दिनों बाद मर गई। मोहल्लेदारों के मुताबिक उसका कोई रिश्तेदार कभी उससे मिलने नहीं आया था। बस कुछ एक दफ्तरी और मोहल्ले के दोस्त थे। वो किसी पर भी उसके कत्ल का शुबा करने से कासिर थे। ये एक उलझा हुआ केस था। बहरहाल मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था। सारा दिन दूसरे कई काम निपटाते, कचहरी की पेशियां भुगताते वक्त कब गुजरा पता ही न चला। कत्ल की तफ्तीश करने वाले बिजी रहते हैं। ये वही जान सकता है जो इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हो, ताल्लुक़ रखता हो। खैर, थाने से घर को रवाना होते हुए मुझे उस घर की तलाशी लेने का ख्याल आया। मैंने वक्त देखा। सूरज ढलने में चंद ही मिनट रह गए थे, लेकिन फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है।
میں بتاتا چلوں کہ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو کام سے جی چراتے ہیں اور فری بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں پیدل ہی وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اس خیال سے موٹر سائیکل ساتھ لے لی کہ وہاں سے مجھے گھر جانا تھا، جو کہ موٹر سائیکل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گلی بالکل خالی تھی۔ میں نے پہرے پر کھڑے پولیس مین کو گھر کھولنے کا کہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے عجیب سا اسرار سا محسوس ہو رہا تھا، مگر ان محسوسات کو میں کوئی نام نہ دے سکا اور اندر چلا گیا۔ میں نے تسلی سے دونوں کمروں کی تلاشی لی۔ ضروری ساز و سامان کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ حمید ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے گھر میں اس سے زیادہ سامان ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کی الماریوں سے لے کر کپڑوں کے صندوق اور بیڈ کے گدوں سے لے کر صوفے کے نیچے تک جھانک لیا، مگر مجھے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ وہ شاید ڈائری وغیرہ لکھنے کا عادی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک معمولی تعلیم یافتہ شخص تھا جو ایک پرائیویٹ ادارے میں چپراسی کی نوکری کر رہا تھا۔ اچانک یہ خیال میرے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا۔ میں اس کے برآمدے نما کچن میں آ گیا۔ اس کی تلاشی بھی اچھی طرح لی، مگر چینی کے ڈبے میں چھپائے گئے 500 روپے کے علاوہ کوئی چیز نہیں مل سکی۔ میں نے روپے واپس رکھ دیے۔ حیران مت ہوئیے، میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس مین ہوں۔ کچن سے مایوس ہو کر میں واپس پھر اسی کمرے میں آ گیا۔ کچھ تھا جو میرے ذہن میں چبھ رہا تھا، مگر میں اس کا پتہ لگانے میں ناکام تھا۔ تھک کر میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سرسری سی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے کی دیوار پر ایک خوبصورت عورت کی تصویر لگی تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اپنے انداز اور اسٹائل سے وہ فلمی ایکٹریس نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ مقتول کی بیوی ہو سکتی ہے۔ میں بے دھیانی میں تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگا لڑکی نے پلکیں جھپکی ہیں۔ میں چونک گیا اور غور سے تصویر کو دیکھا۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب لڑکی کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں نے شروع میں اس تصویر کو دیکھا تھا تو وہ لڑکی مسکرا نہیں رہی تھی۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاید اس عجیب واقعے کی وجہ سے یا ویسے ہی تھک کر مجھے پیاس لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن سے ایسی ویسی تمام باتوں کو جھٹک دیا اور اٹھ کر کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ واپس کمرے کی طرف آتے ہوئے میں نے وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت 7:20 ہوئے تھے، تو اس حساب سے مجھے یہاں آئے 2.25 گھنٹے ہو گئے تھے اور میں کچھ بھی کام کی بات پتہ نہیں کر سکا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے غیر ارادی طور پر تصویر کی طرف دیکھا۔ میں چونک گیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تصویر والی لڑکی رو رہی تھی اور اس کے صاف آنسو گالوں پر ٹکے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ویسی ہلکی سی سرخی بھی تھی جیسی عام طور پر رونے سے لڑکیوں کی آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے خوف تو محسوس ہوا، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد آگے بڑھ کر تصویر اتار لی۔ اتارتے ہوئے وہ تصویر میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور میرے چہرے پر گر گئی۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ مجھے اپنے گال پر نرم لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ میں اسے اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے تصویر اپنے چہرے سے دور ہٹائی۔ لڑکی کی لمبی نکیلی پلکوں والی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میرے ہاتھ کانپے اور تصویر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ میں پریشان سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میرا ذہن ان تمام باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور میں اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ تصویر کو اسی طرح بیڈ پر پڑے چھوڑ کر میں صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ تبھی ایک خیال کے تحت میں چونک گیا۔ میں نے اٹھ کر خود کو الماری کے آئینے میں دیکھا۔ میرے گال پر نسوانی لبوں کا ٹھپا موجود تھا۔ میں نے بے یقینی سے پلٹ کر بیڈ پر پڑی تصویر کی طرف دیکھا۔ لپسٹک کا رنگ بھی وہی تھا۔ میری زندگی میں اس طرح کے اتفاقات کا یہ پہلا موقع تھا۔ میرے ہوش کھو گئے۔ جلدی سے جیب سے ٹیشو نکال کر گال صاف کیا۔
مجھے اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب میرے ہوش صحیح ہوئے تو میں نے اس تصویر کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پراسرار تصویر میں ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے یہ تصویر اس طرح چینج ہو رہی تھی۔ صبح 9 بجے ناشتہ کر کے میں تھانے جانے کے لیے تیار تھا جب ڈور بیل بجی۔ میں حیران ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ عام طور سے اس وقت کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ میں جلدی کی وجہ سے کسی کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ گھر میں میرے علاوہ میرے پاپا اور میری مما ہوتی تھیں۔ چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا تھا اور صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتا تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا کہ مما پاپا میں سے کسی کا ملاقاتی آیا ہوگا، لیکن دروازہ کھولنے پر میری حیرت کے انتہا نہ رہی کیونکہ دروازے پر سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ پڑا تھا۔ دور نزدیک گلی میں کوئی بھی جاندار موجود نہیں تھا۔ گلابوں کی خوشبو بہت تیز تھی۔ بہرحال میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ مما دیکھ کر حیران ہو گئیں اور پوچھنے لگیں، سنیل تمہیں کس نے پھول بھیجے ہیں؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میری حالت بالکل اس نئے نویلے عاشق کی سی تھی جس کی کرتوتوں کی خبر اس کے ماں باپ کو ہو گئی ہو، لیکن میں ایک تجربے کار پولیس مین بھی تھا۔ فوراً بہانہ گڑھا، مما ایک پھولوں کی دکان والا دوست بن گیا ہے، اسی نے بھیجا ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں اسے منع کر دوں گا۔ مما فوراً بولی، پگلے میں نے کون سا اعتراض کیا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا تو پوچھ لیا۔ ارے ہاں یاد آیا، رات کو تم کیا ٹی وی چلتا چھوڑ کر سو گئے تھے؟ تمہارے کمرے سے کسی کے گانے اور گھنگرو بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرا دھیان فوراً تصویر کی طرف گیا، مگر تصویر تو لڑکی کے اوپری دھڑکی تھی، جیسے پاسپورٹ کی تصویر ہوتی ہے، بس کافی بڑی تھی۔ میں نے فوراً ایک اور بہانہ گڑھا، اصل میں دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا تو دھیان نہیں رہا۔ مما مطمئن ہو گئیں۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ رات کو تو میں نے سرے سے ٹی وی آن ہی نہیں کیا تھا، مگر زیادہ اچنبھے کی بات یہ تھی کہ مجھے کمرے میں موجود ہونے کے باوجود کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ یہ حیرانی کی بات اس لیے بھی تھی کہ میں بہت ہوشیار نیند سوتا تھا، ذرا سے کھٹکے سے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے پاس اس ساری صورتحال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک مرتبہ تو میرے دل میں آئی کہ اس تصویر کو اٹھا کر کہیں باہر پھینکاؤں، لیکن پھر میں نے خود اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ مجھے تھانے جانے میں دیر ہو رہی تھی۔ میں نے لپک کر ٹیبل پر سے چابیاں اٹھائیں۔ اسی وقت میری نظر گلابوں کے گلدستے پر پڑی۔ ایک اور حیرت میرے انتظار میں تھی۔ پھولوں کے اوپر ایک درمیانے سائز کی کالی چمگادڑ چپکی ہوئی تھی اور اپنا منہ کھول کر ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ اس کی زبان کا رنگ غیر معمولی طور پر سرخ تھا۔ کچھ دیر سر ادھر ادھر گھمانے کے بعد اس نے اپنی زبان سے گلابوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ تب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ گلابوں کے اوپر سرخ رنگ کے کیڑے کل بلا رہے تھے اور وہ چمگادڑ انہیں کھا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ابکائی سی آ گئی۔ میں نے ہولسٹر سے اپنا سروس ریوالور کھینچ لیا۔ میں اس چمگادڑ کا گندا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ریوالور سیدھا کیا ہی تھا کہ چمگادڑ نے پلک جھپکتے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے کھلے منہ سے نکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ سیدھی میرے منہ پر ہی جھپٹی تھی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے دائیں طرف جھک کر اس کا وار بچایا۔ چمگادڑ آگے نکل گئی۔ میں تیزی سے پلٹا تاکہ اس کے دوسرے حملے سے پہلے اسے نشانہ بنا لوں، مگر وہ مجھے دکھائی ہی نہیں دی۔ میں نے کمرے کو اچھی طرح کھنگالا، مگر وہ چمگادڑ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ میں غصے سے گلدستے کی طرف مڑا۔ اب اس پر کوئی کیڑا دکھائی نہیں دیا، لیکن میں چھلا گیا تھا۔ گلدستہ سمیت گھر سے نکل آیا۔ راستے میں ایک جگہ کوڑے کے ڈھیر پر گلدستہ پھینک کر تھانے چلا گیا۔ دن بھر باقی کام نپٹاتا رہا۔ لنچ کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ لاش کا خون پہلے ہی نکال لیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس کا دل اور کلیجہ بھی غائب تھا۔ اب تک کے حالات ثابت کر رہے تھے کہ اس آدمی کے قتل میں کوئی انسان نہیں بلکہ کسی ہوائی چیز کا ہاتھ ہے۔
लेकिन मैं ये बात थाने की रिपोर्ट में नहीं लिख सकता था। इसके साथ ही मेरा ध्यान अपने साथ होने वाले गैर मामूली वाक़यात की तरफ चला गया। मैंने अंदाज़ा कायम करने की कोशिश की कि उस आदमी के कत्ल में उस तस्वीर का किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ ज़रूर था, लेकिन ये साबित करने के लिए मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। मकतूल के घर से किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे जो मेरे किसी काम आ सकते। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में हाथ पैर मार रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटकर अपना सेल फोन ऑन कर लिया और दिन भर की कॉल्स वगैरह चेक करने लगा। थोड़ी देर के बाद उस काम से फ्री होकर मैंने सामने दीवार की तरफ देखा। तस्वीर वाली लड़की नॉर्मल अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। मैं ये नोट कर रहा था कि जब से मैं उसे अपने घर में लाया था, तस्वीर ने कोई रंग नहीं बदला था। पिछले 5-6 दिनों से मैं हर रोज़ देर तक उसे गौर से देखा करता था। वैसे तो तस्वीर में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उस गुलदस्ते ने मुझे परेशान करके रखा था। मैं उसे कई दफ़ा अलग अलग जगहों पर फेंक कर आ चुका था, मगर हर सुबह वो उसी तरह मेरे मेज़ पर पड़ा होता था जिस तरह मैंने पहले दिन वसूल करने के बाद रखा था। मैंने गर्दन घुमाकर मेज़ की तरफ देखा। उस पर गुलदस्ता मौजूद था। गुलदस्ते को देखते हुए मुझे वो चमगादड़ याद आ गई। पहले दिन के बाद वो चमगादड़ दोबारा दिखाई नहीं दी थी। बाकी तो सब कुछ तकरीबन नॉर्मल ही था। बस मम्मा रोज़ाना शिकायत करती कि चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो पालतू बिल्ली थी वो कई दिनों से अचानक कहीं चली गई थी। फिर पापा ने भी शिकायत की कि घर में अजीब सी नागवार बू आने लगी है। किसी वक्त तेज़ हो जाती है और किसी वक्त हल्की। मैंने इन सब बातों को सुना ज़रूर, मगर कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि अब तक के हालात से पता तो मुझे चल ही गया था कि यह सारा मामला जिन्नात या भूत प्रेत से ताल्लुक़ रखता था। ऐसे में इस तरह की बातों का पेश आना कोई गैर मामूली बात न थी। बस शुक्र इस बात का था कि किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। सोने से पहले मैंने फैसला किया कि मैं कल एक मर्तबा फिर मकतूल के घर चक्कर लगाऊंगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो मेरी नज़रों में आने से रह गई हो, इस तस्वीर और फूलों के गुलदस्ते का राज खोल दे। कमरे की हर चीज़ पर धूल की हल्की सी तह बता रही थी कि ये कमरा बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैंने कमरे के बीच में खड़े होकर इधर उधर देखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई जानदार मौजूद हो। मैंने पिस्तौल पर पकड़ मजबूत की और चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। ये एक गैर इरादी हरकत थी, वरना इतना तो मैं भी जानता था कि जिन भूत गोलियों से नहीं मरते। मुझे अपने बैग पर रेशमी कपड़े की सरसराहट महसूस हुई। मैं तेजी से पलटा, वहां कुछ भी नहीं था। कुछ ही देर बाद मेरी गर्दन पर से किसी की गर्म सांसें टकराईं। मैं ये कबूल करता हूं कि बहुत ही मजबूत दिल दिमाग का मालिक होने के बावजूद मेरे माथे पर खौफ से पसीना आ गया। दुश्मन सामने मौजूद हो तो बंदा उससे मुकाबले की फिक्र करता है, लेकिन अनदेखे दुश्मन से इंसान डरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सो मैं भी डर गया। मेरा दिल चाहा मैं भागकर कमरे से बाहर निकल जाऊं, मगर मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया। इसी दौरान मेरी नज़र उस जगह पड़ी जहां से मैं तस्वीर उतारकर अपने साथ ले गया था। वहां एक हुक नज़र आ रहा था। मैं बेख्याली में उसे देखने लगा, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि हुक सिर्फ टांगने को नहीं लगाया गया है, बल्कि उसका कोई और ही मकसद था। मैं उसके करीब चला गया। हुक लोहे का था। मैं कुर्सी नीचे रखकर ऊपर चढ़ गया। हुक को इधर उधर घुमाने लगा, और देखने में तो ये एक बेमानी सी हरकत थी, मगर इसका नतीजा कारामद साबित हुआ। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा ढक्कन ऊपर उठ गया। मैं छलांग लगाकर कुर्सी से उतरा और भागकर उस उठी हुई जगह पहुंच गया। वहां से नीचे जाता लकड़ी का जीना साफ नजर आ रहा था। नीचे तहखाना था। बिना सोचे समझे मैं तहखाने में उतर गया। मोबाइल की छोटी टॉर्च चलाकर मैंने आसपास का जायजा लिया। वो एक तंग सा कमरा था जिसके एक तरफ एक दायरा यानी गोला बना हुआ था। इसमें ऐसी चीजें पड़ी थीं जैसी आमतौर से जादूगरों के पास होती हैं। एक इंसानी खोपड़ी और हड्डियां भी पड़ी हुई थीं, जैसी मौत का निशान बनाते हुए दिखाई जाती हैं।
مجھ پر یہ سچائی پہلی بار کھلی کہ مقتول کا جادو وغیرہ سے بھی تعلق تھا اور وہ اپنے اس مقصد کے لیے اس خفیہ تہخانے کو استعمال میں لاتا تھا۔ میں نے تہخانے کی اچھی طرح تلاشی لی مگر کچھ اور حاصل نہ کر سکا۔ اب وہاں رکنا بیکار تھا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سب گھر والے کچھ دیر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ پھر میں اٹھ گیا۔ مجھے ایک کیس فائل اسٹڈی کرنی تھی، اس لیے میں کمرے میں آ گیا۔ میز سے فائل اٹھاتے ہوئے میری نظر اس منحوس گلدستے پر پڑی۔ گلاب کے پھولوں میں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا مگر میں بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میری ہر طرح کی کوشش کے باوجود گلدستہ اسی طرح میری میز پر موجود تھا۔ وہ خود بخود واپس آ جاتا تھا۔ میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ خون ٹپکنے کے منظر نے مجھے ڈرانے کے بجائے مجھے ناراض کر دیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی تصویر میرے بالکل سامنے تھی۔ میں نے دیکھا لڑکی مسکرائی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میرے منہ سے نکل گیا، کیا مصیبت ہو تم۔ اگلے ہی لمحے میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا کیونکہ تصویر والی لڑکی نہ صرف غضبناک نظر آنے لگی بلکہ اس کے خوبصورت لب ہلے۔ میں اگر مصیبت تھی تو مجھے حمید کے گھر سے کیوں لائے تھے؟ وہیں چھوڑاؤ۔ ایک تصویر کو باتیں کرتا دیکھ میں بھوچکا رہ گیا۔ لڑکی میری حالت دیکھ کر مسکرائی۔ ویسے تو یہ بہت غیر معمولی بات تھی مگر میں نے جلدی ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ لڑکی قتل کا معمہ حل کر سکتی ہے۔ میں نے تیزی سے پوچھا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ تصویر کے ہونٹ ہلے اور کمرے میں ایک مترنم نسوانی آواز ابھری، بالکل کرو باتیں، حمید بھی تو کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے جلدی سے اپنے دماغ میں کلبلاتا سب سے اہم سوال داغ دیا، تم اصل میں کون ہو اور باتیں کیسے کرتی ہو؟ حمید کو کس نے اور کیسے قتل کیا؟ تصویر کھلکھلا کر ہنسی، پھر بولی، میں وہاں سے شروع کرتی ہوں جب میری حمید سے شادی ہوئی تھی۔ مجھے تو تم دیکھ ہی چکے ہو، حمید کو بھی دیکھ لیا ہوگا۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا مگر میری ماں پر حمید کے باپ نے بہت احسان کیے تھے اور بیوگی کے بعد اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ ماں نے حمید کے باپ کی بات نہ ٹالی اور میری شادی اس سے کر دی۔ وہ مجھے یہاں لے آیا مگر میں اس کا ساتھ نبھا نہیں پائی۔ اس کی معمولی سی شخصیت مجھے اپنے سامنے بہت کمتر لگتی۔ اس گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ میں روٹ کر میکے چلی گئی۔ حمید نے منانے کی بہت کوشش کی مگر بات نہ بن سکی۔ حمید نے مجھے منانے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لیا۔ میں خدا کی مرضی سے اچانک بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ حمید یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک عامل سے جادو سیکھ کر ایک لمبا چلہ کاٹا۔ اس طرح میں پھر سے اس دنیا میں آنے کے قابل ہو گئی مگر ایک روح کی صورت میں۔ حمید نے اپنے جادو کے ذریعے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور میں مہینے میں ایک رات اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا، ویسے مجھے اس کی سچی محبت پر یقین آ گیا تھا مگر اس طرح پابند ہونا، غلام ہونا میں نہیں چاہتی تھی اور میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس تصویر کو اماوس کی رات جلا نہ دیا جائے۔ مگر ایسا کون کرے گا؟ اتنا بول کر وہ اداس سی ہو گئی۔ مجھے بھی افسوس ہوا مگر اس بات پر کہ پچھلے مہینے اس سے باتیں کیوں نہ کر سکا، ورنہ اب تک تو یہ معاملہ کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ میں نے پھر کہا، لیکن میرے باقی سوالوں کا جواب تو ابھی باقی ہے۔ وہ بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم حمید کے قتل کا شک مجھ پر کر رہے ہو مگر بتا دوں کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ اسے اس چڑیل نے قتل کیا ہے جسے تم چمگادڑ کے روپ میں اپنے کمرے میں دیکھ چکے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں سے اور کیوں آئی ہے مگر حمید کو بھی اسی طرح پھولوں کا گلدستہ ملا تھا اور پھر چاند کی 3 تاریخ کو اس چڑیل نے پہلے اس کا خون پیا، پھر دل اور کلیجہ نکال کر کھا گئی۔ ہوشیار ہو جاؤ، آج شاید تمہاری باری ہے کیونکہ آج بھی چاند کی 3 تاریخ ہے۔ اس خلاصے نے میری عقل پر تالے ڈال دیے۔ میں نے کیلنڈر کی طرف دیکھا، واقعی
آج چاند کی 3 تاریخ تھی۔ میں پریشانی کی کیفیت میں خاموش کھڑا تھا کہ باہر سے کمرے کے دروازے پر زبردست دھکا پڑا۔ میں چونک گیا، تصویر کے لب تیزی سے ہلے۔ وہ چلائی، ہوش میں آؤ، کچھ کرو، وہ آ گئی ہے، اگر تم نے ہمت سے کام نہ لیا تو وہ تمہیں بھی مار ڈالے گی۔ اس کی باتوں نے میرے اندر جیسے بجلیاں بھر دیں۔ میں نے لپک کر اپنا ریوالور الماری سے نکال لیا۔ اس کے ساتھ ایک خنجر اور لائٹر پڑا تھا، میں نے انہیں بھی اٹھا لیا۔ ایک چڑیل سے مقابلہ کرنے کے لیے جانے مجھے کس ہتھیار کی ضرورت پڑ جاتی۔ ابھی میں پلٹا ہی تھا کہ مجھے ساتھ والے کمرے میں اپنے بھائی کی دلدوز چیخوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں مجھے پتہ چل گیا کہ چڑیل نے میرے بجائے میرے بھائی کو مار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے اندر آگ بھڑک اٹھی اور میں تمام ڈر اور خوف بھول گیا۔ اپنا چھوٹا بھائی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میں نے چھلانگ بھری اور دروازہ کھول کر 1 منٹ میں بھائی کے کمرے میں جا پہنچا۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک بہت بڑی چمگادڑ میرے بھائی کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس کا جسم اتنا بڑا تھا کہ میرا بھائی اس کے نیچے چھپ گیا تھا۔ وہ میرے بھائی کا خون پی رہی تھی۔ اس کے دانت میرے بھائی کی شہرگ میں پیوست تھے۔ میں نے فوراً ایسے رخ سے گولی ماری کہ وہ میرے بھائی کو زخمی نہ کر سکے۔ چمگادڑ کے جسم نے جھٹکا تو کھایا مگر اس نے میرے بھائی کو نہ چھوڑا۔ جس جگہ اسے گولی لگی تھی وہاں سے اب گاڑھا کالے رنگ کا لکوڈ ابل کر باہر گر رہا تھا۔ بھائی کی چیخیں اور فائر کی آواز سن کر میرے پیرنٹس بھی بھاگے بھاگے وہاں آ گئے۔ ایک چمگادڑ کو اپنے بیٹے کا خون پیتے دیکھ کر میری مما تو بے ہوش ہو گئیں اور میرے پاپا ویسے ہی کھڑے رہ گئے، مگر میرے پاس انہیں دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اپنے بھائی کو مرنے سے بچانا تھا۔ میں نے تیزی سے 2-3 فائر اور داغ دیے۔ چمگادڑ نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا مگر وہ ساکت پڑا رہا۔ میں صدمے سے پاگل ہو گیا۔ میرے پاپا بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے دہاڑ کر کہا، تم نے میرے بھائی کو مار کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں ایک عبرتناک موت دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سارا چیمبر اس پر خالی کر کے میں نے ریوالور بھی اسے دے مارا۔ وہ عجیب سی کریہ آواز نکالتی ہوئی زمین پر پڑی رہی، پھر ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے والی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اتنی گولیاں لگنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا تھا، بس اس کے گندے بدن سے کالا مواد نکل کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ کمرے میں ایک انتہائی ناگوار بدبو پھیل چکی تھی۔ چمگادڑ نے اپنے پر پھیلائے اور مجھ پر جھپٹی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ میں جھکائی دے کر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے خنجر کھینچا مگر لائٹر بھی ساتھ ہی آ گیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی میں نے خنجر کا ایک بھرپور وار اس کی گردن پر کیا۔ خنجر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ ایک گریہ چیخ مار کر پلٹ گئی۔ 1 منٹ تک فضا میں لٹکنے کے بعد وہ پھر سے حملہ آور ہوئی۔ خنجر میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں خالی ہاتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر جلا لیا اور ایک رومال کو آگ لگا دی۔ جب وہ اپنا بڑا سا منہ کھولے میرے قریب آئی تو میں نے وہ چلتا ہوا رومال اس کے بھاڑ جیسے کھلے ہوئے منہ میں اچھال دیا اور خود چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر جا گرا۔ وہ چمگادڑ جیسی چڑیل بھی میرے پیچھے ہی تھی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گی مگر وہ منحوس آوازیں نکالتی ہوئی مجھ سے کچھ فاصلے پر صحن میں گر گئی۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ تب پہلی مرتبہ مجھے اس کا جلتا ہوا منہ نظر آیا۔ رومال کے شعلے نے اسے آگ لگا دی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا جسم آگ پکڑ چکا تھا۔ کچھ دیر تک صحن میں اس کی خوفناک چیخیں گونجتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ اب وہاں راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میں نے اوپر والے کا شکر ادا کیا اور بھاگ کر کمرے میں گیا۔ اپنے پیرنٹس کو بے ہوش ہوتے میں دیکھ چکا تھا، اس لیے سیدھا اپنے بھائی کے پاس گیا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، ابھی بہت دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بحال تھی۔ میں نے بھاگ کر موبائل اٹھایا اور ایمبولینس کو کال کر دی اور اپنے تینوں پیاروں کو لے کر اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں نے میرے بھائی کی جان بچا لی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا
जैसे मैं फिर से जी उठा हूँ। अच्छा, अलविदा। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। वैसे तुमसे बहुत लगाव हो गया है, मगर तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। आज अमावस की रात है, मैं तुम्हें हमीद की कैद से रिहाई दिला दूँगा। मेरी बात सुनकर तस्वीर में कोई तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था कि वो सिर्फ चांद की 3 तारीख को ही बोल सकती थी। मैंने उदास नज़रों से उस हसीन तस्वीर को देखा और फिर उसे लेकर किचन में चला गया। मैंने चूल्हा जलाया और तस्वीर को शोलों पर रख दिया। तस्वीर धड़ धड़ चलने लगी। मेरे आसपास सिसकियां उभरने लगीं। मैं नम आंखों से चलती तस्वीर को राख में तब्दील होते देखता रहा। अभी मुझे हमीद के कत्ल की फाइल को भी दाखिल दफ्तर करना था, क्योंकि जिन वाक़यात का इल्म मुझे था, कानून उन्हें कभी नहीं मानता, और मुझे ये राज हल कर लेने के बावजूद भी उसे अपनी नाकामी के साथ दाखिल दफ्तर करना था। मैं थके थके कदमों से अपने कमरे में लौट आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।